बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। इस वीडियो में हम साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर में शामिल हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल के हवाले से बात करेंगे। अशार की किरत, मुश्किल अल्फाज के मानी, मफ़हूम और फिर तशरी और हवाला जात, यानी इन मराहिल पर एक शेर मुश्तमिल होगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। मतला है ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। मुश्किल अल्फाज के मानी: आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना। गुल, फूल। उर्दू की क्लासिकी शायरी में अमूमन गुल से मुराद गुलाब का फूल लिया जाता है। रूबरू, आमने सामने। बुलबुले बेताब, बुलबुल एक परिंदे का नाम है। बेताब, बेचैन, बेकरार, यानी बेकरार बुलबुल। गुफ्तगू, बातचीत, मुबाहिसा। मफ़हूम देखिए: ऐ महबूब, मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुझे फूल के सामने ले जाता, फिर मैं और बेकरार बुलबुल आपस में गुफ्तगू करते। तो बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। आतिश के इस खूबसूरत शेर पर दो हवालों से बात हो सकती है। हम हमें दोनों हवालों को ज़ेर बहस लाएंगे। पहले एक चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें कि उर्दू शायरी में ये तसव्वुर किया जाता है कि जो बुलबुल है वो गुलाब के फूल का आशिक होता है। अच्छा, तो हम अगर क्लासिकी गज़ल के महबूब को देखें तो महबूब का जो रवैया है वो कहीं एक ज़ालिम के रूप में हमारे सामने आता है। वो आशिक के हर मुस्बत अमल का जवाब कहीं मनफी रद्द अमल से देता है। वो बेवफा और जफा खू है। वो यानी आशिक पर किसी सूरत रहमो करम नहीं करता और ना ही उसे कहीं अपने दीदार से फैज़ याब करता है और ना ही विसाल के जाम पिलाता है। इसी तरह यानी शायर को भी महबूब के इस रवैये का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पहले हम बात कर चुके हैं कि जो बुलबुल है उसको भी अपने महबूब यानी गुल की तरफ से, गुलाब के फूल की तरफ से इस तरह के रवैये का सामना करना पड़ा है। तो एक जो मज़लूम की बात दूसरा मज़लूम ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। वो किसी ने कहा था कि कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो आतिश भी इसी ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि जिन सदमात का, महबूब की जिस बेरुखी का सामना मुझे है वैसा बुलबुल को भी है। तो ऐसा करते हैं कि मैं और बुलबुल एक दूसरे को अपने अपने सदमात सुनाते हैं, मिल बैठते हैं। शायद इस तरह कहीं हमारे दिल का बोझ हल्का हो। कहीं गालिब ने भी इसी मज़मून को बांधा है कुछ एक मुनफरिद अंदाज में कि आ अंदालीब मिलकर करें आहोज़ारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। अब शेर का दूसरा पहलू ये है कि आशिक अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ कर रहा है। हर आशिक ये समझता है कि उसका महबूब हुस्न का एक मुनफरिद पैकर है, उस जैसा हसीन दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और मुख्तलिफ शोरा ने यानी अपने महबूब की तारीफ़ अशार में महबूब के हुस्न की तारीफ़ की है। फैज़ साहब कहते हैं कि वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी मोहब्बत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूब नज़र तो देखो।
تو کہا جاتا ہے کہ مجنوں کو کسی نے کہا تھا کہ تمہاری لیلا تو سانولے رنگ کی ہے، کالے رنگ کی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا تھا تم اسے میری نظر سے دیکھو تو یعنی تم پر اس کا حسن وہ واشگاف ہو یا کھلے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ حسن جو ہے دیکھنے والے کی نظروں میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھے گا کوئی، اسے دیکھے کوئی میری نظر سے۔ تو یہاں شاعر کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا محبوب وہ حسین و جمیل ہے، اور اسی طرح بلبل کا دعویٰ ہے کہ اس کا محبوب یعنی گلاب کا پھول اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو شاعر کو، آتش کو یہ ترکیب سوجھی کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہوتا کاش، یا یہ اس کی ایک خواہش کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو بلبل کے محبوب یعنی گلاب کے سامنے لاتا، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پھر یعنی بلبل کو بھی علم ہوتا کہ میرا محبوب جو ہے نا وہ اس کے محبوب سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ وہ کہیں گلاب بھی خود اپنے حسن پر وہ شرمندہ ہو جاتا میرے محبوب کو دیکھ کر، اور بلبل کو بھی یہ بات تسلیم کرنا پڑا۔ دوسرا شعر ہے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ مشکل الفاظ کے معنی، پیامبر پیغام لے جانے والا یعنی قاصد، میسر آنا ملنا، دستیاب آنا، خوب ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا، زبان غیر دوسرے کی زبان یعنی قاصد کی زبان، شرح آرزو خواہش کی وضاحت یا اپنے جذبات اور احساسات کی تفصیل۔ مفہوم دیکھیے، محبوب تک اپنے جذبات پہنچانے کے لیے اگر ہمیں قاصد نہ مل سکا تو اچھا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا ہمارے جذبات اور احساسات کی صحیح عکاسی کیسے کر سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عام طور پر ایک عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا حال دل اپنے محبوب کے سامنے خود پیش کرے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ محبوب سے ملاقات ہونا ایک مشکل کام ہے۔ محبوب کسی صورت ملاقات کا موقع ہی نہیں دیتا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی یہ ملاقات ممکن نہیں ہو پاتی کہیں دنیا پر یہ عشق کا راز واشگاف نہ ہو سکے۔ تو اس لیے عاشق جو ہے وہ محبوب تک پیغام پہنچانے کے دوسرے طریقے تلاش کرتا ہے۔ اس میں ایک اہم ذریعہ وہ قاصد ہے، یعنی قاصد پیغام لے جانے والے کو کہتے ہیں۔ تو آتش کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس کا پیغام اس کے محبوب تک پہنچا دے، لیکن جو عاشق ہے وہ اس کوشش میں بھی ناکام ٹھہرتا ہے، یعنی اسے کوئی نامہ بر یا قاصد میسر نہیں آتا۔ تو یہ بات کہیں ایک عاشق کے لیے پریشانی کی ہے یا افسردگی کی ہے کہ اس کا پیغام پہنچانے کے لیے اسے کوئی میسر نہیں آیا۔ لیکن آتش یہاں ایک نیا پہلو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ وہ اس بات پر افسردہ اور ملول نہیں ہوتے، غمزدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پیغام محبوب تک پہنچانے کے لیے قاصد میسر نہیں آیا تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ محبت کے جذبات کو کہیں دوسرے کی زبان سے وہ پہنچایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی قاصد کہیں ایک عاشق کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کسی صورت نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ محبت میں بعض باتیں رازداری کی ہوتی ہیں،
معاملہ بندی کی ہوتی ہیں جو صرف عاشق اور محبوب کے درمیان ہو سکتی ہیں، تو کوئی تیسرا شخص ان باتوں کو نہیں بیان کر سکتا، اور یہ کہیں شرم و حیا اور وضاحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اسی موضوع کو دوسرے شعراء نے بھی بیان کیا ہے۔ ایک شاعر کا کہنا ہے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ یا ایک اور شعر دیکھیے کہ کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آتش نے اس شعر میں قاصد کے میسر نہ آنے کو بڑا ایک آنے کے پہلو کو بڑے خوبصورت انداز میں اور ایک نئے رخ میں پیش کیا ہے۔ بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ مشکل الفاظ کے معنی: ماہ چاند کو کہتے ہیں، مہر سورج، آوارہ در بدر پھرنے والا، بیکار، حبیب محبوب، جستجو تلاش۔ مفہوم دیکھیے، میری طرح سے چاند اور سورج بھی کسی محبوب کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں آتش نے دراصل محبوب کی محبت میں اپنی آوارگی اور دربدری کو موضوع بنایا ہے۔ عشق و محبت میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب عاشق کا دل محبوب کی محبت میں اس حد تک بے قرار ہو جاتا ہے کہ محبوب کو پا لینے کے لیے وہ مارا مارا پھرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ کوچہ جانا کے چکر لگاتا ہے کہ شاید کہیں محبوب کا دیدار میسر آ جائے، اور یہ بے قراری اور بے چینی اسے کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ گلیوں گلیوں اور شہروں شہروں پھرتا ہے کہ شاید کہیں اس کا محبوب یا محبوب کے دیدار سے وہ فیض یاب ہو سکے۔ عشق جب جنون کی کیفیت اختیار کرتا ہے تو آبادیوں میں عاشق کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ جنگل اور ویرانوں کا رخ کرتا ہے، اور اسی صحرا گردی کے دوران یا صحرا نوردی کے دوران وہ کہیں اپنی اندرونی حالت کو کہیں تمام چیزوں پر وہ صادر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی جو چیز بھی اسے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ اسے بھی اپنے محبوب کی تلاش ہے، یعنی ایک خزاں رسیدہ پتے کی حرکت پر بھی اسے یہی گمان گزرتا ہے۔ تو شاعر اسے دیکھتے ہوئے کہہ اٹھتا ہے کہ میں بھی ہوں تیری طرح سے آوارہ و بیکار، اڑتے ہوئے پتے مجھے ہمراہ لیے چل۔ اسی طرح اس کیفیت میں جب عاشق کی نظر آسمان پر پڑتی ہے اور وہ چاند اور سورج کی گردش کو دیکھتا ہے تو اسے یہی گمان گزرنے لگتا ہے کہ یہ چاند اور سورج کی گردش جو ہے اس کا مقصد بھی کہیں محبوب کی تلاش ہے، یعنی اسے سائنس چاہے جو نام بھی دے، لیکن ایک عاشق یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بھی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے مسلسل گردش میں ہے۔ یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، کسی کی چاہ انہیں در بدر پھراتی ہے۔ یا دوسرا ایک شعر دیکھیے، رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج بھی سفر میں، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہوں۔ ایک شاعر کا یہ کہنا ہے کہ تلاش یار میں چھوڑی نہ سرزمیں کوئی، ہمارے پاؤں میں چکر ہے آسماں کی طرح۔ اس شعر کو نظریہ وحدت الوجود کے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
وحدت الوجود کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، یعنی یہ پوری کائنات اور وہ اللہ کا وجود ہے، یہ پوری کائنات کہیں اس کے وجود کا حصہ ہے یا اس کے وجود کے جزو ہیں۔ اسی طرح چاند اور سورج بھی اس کے وجود کے جزو ہیں، اور ان کی یہ گردش وہ اپنے کل کی تلاش میں ہے، یعنی چاند اور سورج اپنے کل سے ملنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے وجود سے یکجا ہونے کے لیے ہر وقت گردش میں ہے یا سفر میں ہے۔ چوتھا شعر ہے: ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ مشکل الفاظ کے معنی: چاک چاک کرنا، تار تار کرنا، پھاڑ ڈالنا۔ رفو گر، رفو کرنے والا یعنی جوڑنے والا۔ رفو کرنا، پھٹے ہوئے کو سینا یا جوڑنا۔ مفہوم: جنون عشق کی کیفیت میں ہمیشہ اپنے گریبان کو چاک چاک کرتا رہا، اور میرے خیر خواہ تمام عمر میرے گریبان کی مرمت کرتے رہے۔ آتش نے اس شعر میں جو مضمون باندھا ہے اس کو اگر اردو اور فارسی شاعری کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ اردو اور فارسی شاعری میں جب عشق اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، یعنی جنون کی کیفیت اختیار کرتا ہے، تو عاشق اس جنون کی کیفیت میں وہ اپنے پرائے اور اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ آبادی میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اس لیے وہ جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کرتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر پڑتا ہے۔ وہ اس عالم وحشت میں اپنے گریبان کو چاک چاک کر ڈالتا ہے، تار تار کر ڈالتا ہے۔ تو اس کے جو خیر خواہ ہوتے ہیں، اس کے جو احباب ہوتے ہیں، وہ عاشق کو نہ صرف ان جنگلوں اور بیابانوں سے واپس گھر کی طرف لاتے ہیں، بلکہ اس کے اس پھٹے ہوئے گریبان کی مرمت کرتے ہیں۔ لیکن عاشق پر تھوڑی دیر کے بعد پھر عشق کا جنون طاری ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ اسی عمل کو دہراتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آتش کے اس شعر کو اس تناظر میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آتش بھی یہی کہتے ہیں کہ جب میرا عشق جنون کی کیفیت کو پہنچا تو میں نے اپنے گریبان کو تار تار کر دیا۔ تو میرے جو خیر خواہ تھے، بھلائی چاہنے والے تھے، انہوں نے میرے گریبان کو رفو کرایا، مرمت کرایا، لیکن یہ سلسلہ مرمتی کا یا مرمت ہونے کے بعد گریبان کی بحالی کا وہ چند لمحے ہی باقی رہا۔ دوبارہ عشق جنون کی کیفیت کو پہنچا تو دوبارہ گریبان تار تار ہو گیا، یعنی کہیں عاشق کا گریبان جنون کی کیفیت میں کسی صورت وہ صحیح و سالم نہیں رہ سکتا۔ شاید اسی وجہ سے غالب نے اس گریبان کے کپڑے کی قسمت پر حیف کا، افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، یعنی وہ کسی صورت صحیح و سالم رہ ہی نہیں سکتا۔ مومن کہتے ہیں اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ مختصر یہ کہ آتش یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کے جنون کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کسی صورت کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس وحشت میں، جنون میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔
نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ مشکل الفاظ کے معنی: عالم کیفیت، حالت، برگشتہ بدلا ہوا، پھرا ہوا، تالے قسمت کو کہتے ہیں، برگشتہ تالی یعنی بدقسمتی، بارہ بارش، آرزو خواہش، تمنا۔ مفہوم دیکھیے، اے آتش میری بدقسمتی کی کیفیت کے متعلق کچھ نہ پوچھ، میں اگر بارش کی خواہش کروں تو آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آتش نے اس شعر میں اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی کا مضمون باندھا ہے۔ آتش کی شاعری میں ہمیں رجائیت اور قنوطیت دونوں پہلو ملتے ہیں۔ رجائیت زندگی کا مثبت پہلو دیکھنا، اور قنوطیت زندگی کا منفی پہلو دیکھنا، یعنی امید اور نا امیدی کے جو پہلو ہیں وہ دونوں ملتے ہیں، اور یہاں ہمیں قنوطیت یا نا امیدی کا پہلو ملتا ہے۔ اردو شاعری میں آسمان کو دشمنی کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی شعراء کا یہ ماننا ہے کہ انسانوں پر جو مصائب اور آلام اترتے ہیں وہ آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں، یعنی آسمان سے اترتے ہیں، جتنی بھی بلائیں اترتی ہیں وہ آسمان سے اترتی ہیں۔ آسمان انسان کو کسی صورت وہ خوش نہیں دیکھ سکتا۔ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ کہاں گردش فلک کی چین دیتی ہے، سنا انشا غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شعر دیکھیے کہ نہ چھوڑے گا کسی کو آسماں بے گور میں بھیجے، سمجھ زیر زمیں اس کو جو بالائے زمیں آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعراء یہی تصور کرتے ہیں کہ ان کی طرف جو بلائیں اور مصیبتیں ان پر جو نازل ہوتی ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور انشا نے بھی وہی روایتی مضمون اپنے اس مقطع میں باندھا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں تو ہر کام اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی میں کہیں چین اور قرار چاہتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے بے چینی اور بے سکونی میسر آتی ہے، سکھ چاہتا ہوں تو اس کے بدلے دکھ میرا مقدر ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں گرمی کی شدت سے گھبرا کر بارش کی دعا کرتا ہوں یا بارش کی تمنا کرتا ہوں تو آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہیں تقدیر کا رونا رویا ہے کہ ہر کام میری خواہش اور آرزو کے برعکس ہوتا ہے۔ مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھودی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ اس کے متعلق غزل کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ اگر یہ میری کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔